बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। राउफ क्लास आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन से मुत्तहिदा निकल चुकी है और गैर जानिबदार रहने का ऐलान भी कर चुकी है, मगर एहतसास एहसन पुर उम्मीद है कि मुत्तहिदा के अपने फैसले होते हैं, वो अपने फैसले बदल भी लेती है। मगर डार साहब भी पेशगोई कर चुके हैं कि धरने वाले बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, अपोजिशन तकसीम दर तकसीम होती चली जाएगी। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में बात की और जिस तरह से क्लासा साहब ने याद भी करवाया कि इमरान खान ने किस तरह से बहुत सारे कीमती मौके ज़ाया किए, उनमें से एक मौका ये भी था कि इमरान खान कल पार्लियामेंट से वॉकआउट भी कर गए। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि पीटीआई वॉकआउट की सबसे बड़ी हामी थी, मगर यहाँ पर शाहीन सहबाई साहब का हमने ट्वीट देखा जिसमें कहा गया कि इमरान खान ने खुद उन्हें बताया कि वॉकआउट के फैसले पर वो खुद भी दंग रह गए थे। डेरा इस्माइल खान में वज़ीर आज़म ने तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया और अरबों के मंसूबे का ऐलान किया। हालांकि हम तो जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों सदर मुमलिकत ये बात कर चुके हैं कि इस मुल्क का कौमी खजाना बिल्कुल खाली है। रहमान मलिक जो कि पनामा लीक्स के मामले का जायजा लेंगे, ये हम नहीं कह रहे, आपको बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पनामा लीक्स के मुल्ज़िम रहमान मलिक की सरबराही में पनामा लीक्स के ऊपर जायजा कमेटी बना दी गई है। रहमान मलिक का ये बयान देना जहां पर सब जमातें वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं, वहीं पर बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी किया गया, मगर रहमान मलिक कहते हैं कि बिलावल की जानिब से ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया गया। ये बयान इस चीज़ को जाहिर करता है कि रहमान मलिक बहुत सारे अहम बयानात से ला इल्म रहते हैं। जिस तरह से क्लासा साहब की जानिब से दुबई लीक्स यहाँ पर लाई गई और इस मामले पर हमने बारहा अपने प्रोग्राम में कहा कि जिन लोगों की भी दुबई में खुफिया जायदादें हैं, अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं तो हम उन्हें वेलकम कहते हैं। और आज एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे जो कि दुबई में अपनी खुफिया जायदादों के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। क्लासेस साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आमिर मतीन साहब से आज शुरू करेंगे और वाशिंगटन से सीनियर कॉलम निगार हैं शाहीन सहबाई साहब, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेंगे। वॉकआउट का फैसला किसका था, बायकॉट का फैसला किसका था, क्या तमाम जमातों की मुशावरत से हुआ, इस पर तो हम बात करेंगे आमिर मतीन साहब। लेकिन आज हमने देखा कि एक जमात निकल गई अपोजिशन के अंदर से, तकसीम दर तकसीम होती जाएगी, सागदार साहब कहते हैं। आप समझते हैं कि ऐसा कुछ होने जाएगा जिस तरह से हम शाहीन सहबाई साहब का ट्वीट भी थे हमने रखते हैं? एमक्यूएम का जो था वो तो मुतवक्का ही था कि वो ज़ाहिर है पहले एक दो इस तरह के क्राइसिस जब आए हैं तो उन्होंने गवर्नमेंट की अगेंस्ट गए हुए थे, तो उसके बाद से अब उनको सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं दे सकती है। तो उनका सारा, जिस तरह आज ही आपने देखा मर्चेंट साहब जो है ना वहाँ से सबूत देने आ रहे हैं रॉ के, तो साथ में अब देखेंगे चौधरी निसार साहब जो है वो एमक्यूएम को नाराज़ करते हैं या खुश करते हैं, तो समझ आ रही है। और जो बुनियादी बात थी आज के हवाले से वो ये था कि कल जो एंटी क्लाइमेक्स हुआ कि क्लाइमेक्स आपने बिल्कुल इतनी हाइप क्रिएट कर दी कि जी असम्बली में आके वज़ीर आज़म बात करें, पीटीआई कहती रही और सारे लोग जब बैठे हुए थे टीवी के आगे, तो आखिर में एकदम से एंटी क्लाइमेक्स जो कल हुआ कि नई स्पीच बाइकआउट करके चले गए। इमरान खान साहब ने स्पीच नहीं की। तो कल आपको याद होगा कि हम यहाँ प्रोग्राम में आखिर में कह रहे थे कि व्हाट नेक्स्ट, तो मैं ये कह रहा था कि शायद हो सकता है इसके बाद वो बाइकआउट रखें और हो सकता है पार्लियामान के बाहर जो है ग्राउंड में जिस तरह एक दफ़ा सेनेट का हुआ था कि बाइकआउट कर दिया था और इम्पैक्ट क्रिएट कर लिया था, तो शायद कोई अपनी इमेजिनेशन लड़ाएं और बड़ा कोई तरीका करें। तो आज जब हुआ तो बिल्कुल ही एंटी क्लाइमेक्स था। वो इस तरह ही है जिस तरह स्कूल के बच्चे कह देते हैं कि स्कूल के ग्राउंड में आके लड़ो और स्कूल के ग्राउंड में फिर आप पहुंचते ही नहीं है। और आज बिल्कुल स्कूल के बच्चों की तरह दोबारा जाके क्लास में बैठे हुए थे और आज कोई वाकया नहीं हुआ कि कल कुछ हुआ भी है या नहीं है। और अब सोच रहे हैं, अब सुना जा रहा है कि कल 11 बजे इमरान खान साहब दोबारा आके स्पीच करेंगे। सो मेरे जैसे लोग ये जानना चाहेंगे कि जनाब कल अब दोबारा हाइप कैसे क्रिएट करेंगे, इस तरह ये साइकिल की इस्तेमाल दोबारा इस्तेमाल करते हुए कि एक पीटीआई के पार्टी के अंदर लगता है कि एक आदमी है जो साइकिल के अंदर हवा भर रहा है और दूसरा उस तरफ से हवा निकालता जा रहे हैं। तो वो एक किस्म का ये इनका हाइप बनाते हैं, कल का साहब इस तरह कह रहे थे, और बिल्कुल फिर उसको ऊपर से पीक पे ले जाके दोबारा धकेल देते हैं। तो अजीब सी सौ चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल क्लासा साहब, जिस तरह से आमिर मतीन साहब ने बात की, कल आपके जानिब से भी बात की गई कि किस तरह से इमरान खान ने कीमती मौका जो है वो ज़ाया कर दिया। अब कहा जा रहा है कि इमरान खान कल जाएंगे पार्लियामेंट में और तकरीर करेंगे और कहा भी जा रहा है कि उनकी तकरीर को इत्मीनान से सुना जाए। आप नहीं समझते कि ये तकरीर उस वक्त करनी चाहिए थी जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद पार्लियामेंट में मौजूद थे, तब आपने वॉकआउट कर दिया? मेरा ख्याल है बस मिस कर चुके हैं इमरान खान। जो वो बाद वाला मुक्का है ना, वो कहते हैं जो ये मुक्का आपको लड़ाई के बाद याद है, मैं आगे मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता, लोग समझ जाएंगे, ये लड़ाई के बाद वाला मौका है जो इमरान खान साहब को याद आ रहा है। हम ये भी नहीं कह सकते, मैं कम से कम कहने को तैयार नहीं हूँ कि देर आया दुरुस्त आया। कल मौका था, वज़ीर आज़म बैठे थे, इमरान खान खड़े होते, पूरा अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते, अपना मनी की डिटेल्स देते, कैसे खरीदा,
اور پیسہ کیسے واپس لے کے آئے. اس کے بعد یہ آفر کرتے کہ کوئی آپ میں سے اپوزیشن میں سے رولنگ پارٹی میں سے مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے میرے اس پہ آف شور پہ یا میرے اکاؤنٹس پہ یا میرے فلیٹ پہ, میں تیار ہوں. یہ کال کرتے یہ آسمان کو ٹچ کر لیتے. لیکن وہی والی بات کہ جو شاہین صاحب کی بات آ رہی ہے وہ ڈیفرنٹ آ رہی ہے. ابھی شاہین صاحب سے بھی ہم میرا خیال اس پہ بات کریں گے کہ اپوزیشن جو ہے, مجھے لگا ہے معذرت کے ساتھ, پھر خان صاحب سے کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا, اپوزیشن کے لوگوں کو ایک تھوڑا سا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ میڈیا ہمیشہ دیتا ہے, دینا بھی چاہیے. مجھے یوں لگا جیسے کل پی ٹی آئی ڈر گئی تھی. وہ 3-4 لوگ جو ہیں میڈیا سیل جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا, انہوں نے بڑے انتہائی خون خار قسم کے لوگ تیار کیے ہوئے ہیں. ڈر کیسا کلاس میں بتاتا ہوں نا ڈر کیسا ہو سکتا ہے. یہ اب جو اگر خان صاحب کھڑے ہوتے تو پھر اس چیز کی کیا گارنٹی تھی کہ ان سے سوال و جواب کیے جاتے, وہ صرف اور صرف اس فلیٹ پہ رکھے جاتے یا یو کے والی پراپرٹی پہ رکھے جاتے. دانیال عزیز ہوں, طلال چودھری صاحب ہوں, یا زبیر صاحب تو نہیں تھے میرا خیال وہاں پہ, عابد شیر علی صاحب ہوں, یا اس کے بعد کیپٹن صفدر صاحب ہوں. کل ہم نے دیکھا کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں وہ سنبھالے نہیں جا رہے تھے. کل وہ عامر صاحب کو پتہ ہے اس پہ بار بار کھڑے ہو رہے تھے اور لوگوں کو شٹ اپ کال بھی دے رہے تھے. جمشید دستی نے بات کرنے کی کوشش کی تو بڑی سختی سے انہوں نے جھاڑا اور بالکل کھڑے رہے 2-4 دفعہ وہ کھڑے رہے کہ کسی نے اگر جرأت کی. لگتا تھا کہ فزیکلی لڑنا چاہتے ہیں. جی اس لیے عمران خان, میرا خیال ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ سر آپ یہ رسک مت لیں. آپ نے اگر اپنے آپ کو ایکسپوز کیا پارلیمنٹ میں تو یہ نہ ہو کہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ آپ پہ نہ پڑے, اور یہ بہتر ہوگا کہ بس آپ وہاں پہ جائیں, آپ میڈیا سے بات کریں, وہاں پہ کچھ زیادہ سوال و جوابات ہونے نہیں ہیں. آپ نے اپنا جو ورژن دینا ہے میڈیا کے ذریعے قوم کو چلا جائے گا, قوم سن رہی ہے, آپ اپنے آپ کو وہاں پارلیمنٹ میں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش مت کریں. یہ ان کو کسی نے ایڈوائز کیا ہے, ڈرایا ہے, وٹ ایور جو بھی کیا ہے. عمران خان صاحب میرا خیال ہے اس میں دباؤ کا شکار یہ ہوئے ہیں, اور وہ دباؤ ہمیں نظر آتا ہے کہ عمران خان ذہنی طور پر تیار نہیں تھے کہ اگر میں کھڑے ہو کے چیزیں شیئر کرتا ہوں ریسپانس کیا آ سکتا ہے وہاں سے, اسے رولنگ پارٹی سے مجھ سے کیا کیا سوال ہو سکتے ہیں. اور 2-4 لوگ ایسے ہیں جو عمران خان سے میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں نا بلو دا بیلٹ کوسچنز کر سکتے تھے, جسے عمران کو یہ اس میں میرا خیال ڈر ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سوالات پوچھے گئے, ایک لائیو کوریج ہو رہی ہے, پوری قوم دیکھ رہی ہے, سو بہتر یہ ہوگا کہ مجھے اس وقت کسی انسلٹ, ہیومیلیشن یا امبیرسمنٹ سے بچنا چاہیے. اچھا یہ بات میں لاسٹ میں تھوڑی سی بات اس کو کنکلوڈ کروں, یہ عمران کا مزاج نہیں ہے جو کل اس نے اپنے مزاج کے خلاف کام کیا. یہ عمران کا مزاج نہیں ہے کہ بنیادی طور پر اس کے مزاج ہم نے دیکھا ہے وہ زیادہ اگریسو ہے جیسے فاسٹ بالر کا ہوتا ہے. کل انہوں نے توصیف, وہ نہیں تھے میرے خیال توصیف صاحب تھے, اقبال قاسم یا توصیف, کل انہوں نے فاسٹ بالر والا ان کا رول نہیں تھا, انہوں نے کل سپن کرانے کی کوشش کی, سپنر والا سٹائل میں گئے. سو عمران کا یہ مزاج نہیں ہے جو کل ان کو سے جس نے بھی کرایا ہے, عمران نے خود کیا ہے, ان کی پارٹی نے کرایا ہے, اس کو کسی نے مشورہ دیا ہے کہ پارلیمنٹ میں ایکسپوز مت کریں, آپ کی انسلٹ ہو سکتی ہے, پوری قوم دیکھ رہی ہے, ایشو کچھ اور ہو جائے گا, اور توجہ جو ہے وہ نواز شریف کی تقریر سے یا کوشچن سے یا پاناما لیک سے وہ کسی اور طرف چل نکلے. کوئی تو ہے کلاسر صاحب جو اندر سے باہر تک, باہر سے اندر تک پہنچنے میں درمیان میں راستہ آتا ہے, وہاں سے جا کے عمران خان کا مزاج تبدیل کر دیتا ہے. وہ ہو گیا ہے کل والی. اب وہ کل آئیں گے, اس میں وزیر اعظم نواز شریف نہیں ہوں گے, 4-5-8-10 بیٹھے ہوں گے. ابھی میں شامود قریشی صاحب کو سن رہا تھا, وہ دھمکیاں دے رہے تھے آپ کے صدر نے بھی آنا, جب تو صدر آئے گا وہ آئے گا کل کی دیکھیں گے. ابھی تو آپ اپنے جو آپ کا ایک طرح کا پرائم منسٹر ہے اس کے لیے کیا کر رہے نہیں کر رہے. اور دوسری میں تصویر دیکھ رہا تھا, مجھے بڑی تھوڑی سی حیرانی ہوئی ویسے وہ. اچھا میں سمجھاؤں یہ شاید تصویر کسی نے ویسے ہی بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی ہے. وہ ہمارے پروڈیوسر صاحب اگر یہ دکھائیں کل جو پریس کانفرنس کی, خورشید شاہ صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں, عمران صاحب پیچھے ہیں. اچھا میں سمجھاؤں یہ شاید سوشل میڈیا پہ ویسے کہ میرے جیسے محبتڑی نے ڈال دی ہے. یہ بڑی سیریس تصویر ہے, ناٹ بیکاز کہ خورشید شاہ کے پیچھے کھڑے ہیں, آئی ڈونٹ ہیو پرابلم, بیکاز کہ شاہ محمود قریشی کو اتنی کٹسی ہونی چاہیے تھی کہ آپ کے پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے, اتنی کٹسی شاہ محمود قریشی کو دکھانی چاہیے تھی, ڈیسنسی ان کو. اب آپ اس میں پکچر میں دیکھیں مزقہ خیز سچویشن تھی کہ سارے شیخ رشید صاحب بھی کونیاں مار کے آگے آ رہے تھے, سب آگے پیچھے عمران خان تھے. چھوڑ دیں ان کو, مجھے خورشید شاہ سے بھی کوئی کنسرن نہیں ہے, اپوزیشن لیڈر ہیں. مجھے جو سمجھ نہیں آ رہی, میرے لیے شاکنگ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو کٹسی دکھانی چاہیے تھی کہ میری پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے, میں آگے یوں کر کے کھڑا ہوں. میرا خیال ہے یہ اگر سمجھا جائے, اس طرح کے واقعات آپ کو پیپلز پارٹی میں نہیں دیکھ سکتے تھے. نواز شریف صاحب میں تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں. یہ دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان کی مزاج میں ایسی تبدیلیاں آخر کیوں آتی ہیں. میرا خیال ہے, مجھے لگ رہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا, اب وہ پاناما والی جو لیکس عمران کی آئی ہے نا, انہیں پاناما کہہ رہا ہوں آف شور, شاید وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, کہ عمران خان تو وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے, تو فیوچر کا اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب. شیخ صاحب کی بھی ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے, وہ چھوٹی سی بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو اس پر بھی بات کریں گے. اور شاہین صاحب سبھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران خان کے رویے میں آنے والی تبدیلی سے متعلق خاص طور پر ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. کلاسز صاحب, شاہین صاحب بھائی صاحب چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہین صاحب بھائی صاحب, عمران خان خاص طور پر پی ٹی آئی کا جو کردار ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. آپ کی جانب سے ایک ٹویٹ بھی کیا گیا جس نے معاملے کو مزید پراسرار کر دیا ہے. آپ کا ٹویٹ ہے کہ عمران خان نے آپ کو خود بتایا ہے کہ وہ واک آؤٹ کرنے کے فیصلے سے حیران رہ گئے تھے, مگر خورشید شاہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی واک آؤٹ کرنے کی سب سے بڑی حامی تھی. عمران خان نے تفصیلاً آپ سے کیا بات کی ہے وہ جاننا چاہیں گے. دیکھیے, عمران خان سے میری فون پہ تو بات نہیں ہوئی. میں نے انہیں میسج بھیجا تھا عمران خان صاحب کو کہ یہ کیا ہوا ہے آپ کا اور یہ کیوں ہوا ہے. ان کا پھر جواب یہ آیا کہ آئی واز اے بٹ ٹیکن ابیک بائی دس, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اور مزید ایکسپلین کیا جو مجھے شاید نہیں بتانا چاہیے. لیکن ان کے جو پرٹیکولر واک آؤٹ کے بارے میں ان کا جملہ یہ تھا کہ آئی واز اے بٹ ٹیکن ابیک, یعنی ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ واک آؤٹ ہونے لگا ہے. اور اس کے نظر بھی آ رہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر میں بھی وہ آئے, باہر نکل کے آئے, پھر اس کے بعد آ کے وہ پیچھے کھڑے ہو گئے. مطلب ہی واز لوکنگ اے بٹ کنفیوز کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے, مطلب سمجھ میں نہیں آ رہی. تو شاہین صاحب, مجھے تو میں تھوڑا سا آپ کو اگر آپ تناظر یہاں پہ آپ کو سمجھا سکوں کہ آج جو حامد میر کے انٹرویو میں خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ مجھے نہ صرف کہ یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی بلکہ پی ٹی آئی کی طرف سے پرپوزل آئی تھی کہ ہمیں اگر وہ 7 سوالوں کے جواب نہ دیں تو ہم بائیکاٹ کریں گے, بلکہ شیریں مزاری نے تقریر سے پہلے یہ کہا کہ آپ بڑی مختصر اپنی تقریر کیجئے گا. ساتھ میں ہماری پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے, وہ اصرار کر رہے ہیں, وہ بھی مان رہے ہیں کہ جناب 4 لوگ گئے تھے میٹنگ کے لیے, اسد صاحب تھے, شیریں مزاری تھی, شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین, اور یہ انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ ہوئی. تو میں پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ کیا خیال ہے جو عمران خان نے آپ سے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی اس ڈیسیجن میکنگ سے ایک دم ٹیکن ابیک یا پریشان ہوئے تھے, یا وہ خورشید شاہ صاحب کے ایک دم اس کو ختم کر کے بائیکاٹ کے اعلان سے ہوئے تھے؟ دیکھیے, مجھے تو لگتا یہ ہے کہ جیسی یہ باتیں آپ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, دیر از اے کمیونیکیشن گیپ لگتا ہے کہ بٹوین دیز لیڈرز. انہوں نے خود فیصلہ کر لیا یا عمران خان کو پوری طرح بتایا نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جب گئے تھے تو انہوں نے پہلے بات بھی کی تھی وہاں پر اسمبلی میں جانے سے پہلے میڈیا سے بات کی تھی, اور اس میں کہا تھا میں اندر جا کے ساری چیزیں ایک ایک چیز بتاؤں گا. تو اب اتنی دیر میں کہ وہ میڈیا سے بات کر کے ہال کے اندر گئے, وہاں جا کے پھر یہ سارا کچھ بدل گیا. تو یہ مجھے لگتا ہے کمیونیکیشن گیپ ان کے درمیان ضرور تھا. عمران خان کو خود یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہاں سے واک آؤٹ ہوگا, ورنہ وہ اتنی تیاری کر کے اور اتنی باتیں کر کے اور اتنی ہائپ بنا کے خود مانا جاتے, اور بعد میں جب وہ نکل کے آئے تو ہی واز لوکنگ سو کنفیوز کہ وہ جا کے پیچھے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے. تو یہ مجھے کوئی گڑبڑ اس میں لگتی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں, اور خاص کر اس میں رول جو ہے, میں تو بار بار یہ لکھ رہا ہوں کہ سید خورشید شاہ صاحب اور پی 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 کا رول جو ہے نا وہ مجھے بہت ڈاؤٹ فل لگ رہا ہے, اس لیے کہ یہ جو گروپ بنا ہے اپوزیشن کا جو الائنس بنا ہے, یہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا اور بھانوتی نے کنبا جوڑا, ان لوگوں کے آپس میں انٹرسٹ ہی نہیں ملتے. یہ کس طرح یہ پی 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 والے ان کے ساتھ مل کے کرپشن کے خلاف یہ مہم چلا رہے ہیں. پی 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 کا تو سب سے بڑا انٹرسٹ ہے کرپشن کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہ ہو. تو یہ کچھ ایک انکمپیٹیبل سی سچویشن لگتی ہے, اور عمران خان صاحب کو اس کو ریئلائز کرنا پڑے گا جلدی. جو اس کے پی ٹی آئی کے حامی ہیں وہ ایک اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ پیش کرتے ہیں, جو بات آپ میں کرتے ہیں. میں بھی ہمیشہ سے ایڈوکیٹ کرتا رہا ہوں کہ عمران خان کو سولو فلائٹ اس کو سوٹ کرتی ہے, کیونکہ وہ اس کے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے اگینسٹ ون مین ایک آرمی کے طور پر سامنے ہے. 70-80 لاکھ لوگوں نے اس لیے ووٹ دیے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب یا ان کو زرداری صاحب کو بہتر لیڈر نہیں سمجھتے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے سولو فلائٹ کی پی ٹی آئی نے دھرنے کے دنوں میں, تو تمام اینالسٹ, ٹی وی کومنٹیٹر, انٹلیکچوئلز, ایڈیٹوریل, سارے کالم نگار وہ کہتے تھے دیکھیں جی آپ کو تو اپوزیشن کرنی نہیں آتی, آپ پوری میجر اپوزیشن پارٹی سے ہٹ کے اکیلے چل نکلے ہیں, آپ تو اس کو نواز شریف کو نہیں گرا سکتے, آپ نے گرانا ہے تو پھر اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. تو عمران تو وہ کہتے ہیں بٹوین ڈیول اینڈ ڈیپ بلو سی کہ آپ کرتے ہیں تو بھی مشکل میں ہے, نہیں کرتے تو بھی اس میں تنقید ہوتی ہے. مگر دیکھیں عمران خان صاحب اس وقت جو ہے نا مین اپوزیشن لیڈر اور مین اپوزیشن پارٹی تو عمران خان کی ہے. اب اگر انہوں نے الائنس بنانا بھی ہے
تو عمران خان کو لیڈ کرنا چاہیے نا اس الائنس کو, نہ کہ وہ ہینڈ اوور کر دے سید خورشید شاہ کو, جن کے اوپر اپنے بے شمار کرپشن کے چارجز ہیں, جن کے لیڈر کے اوپر کوئی اس سے بھی کوئی 10 گنا زیادہ کرپشن کے چارجز ہیں. وہ کیسے کرپشن کے خلاف مہم چلائیں گے اور عمران خان ان کے پیچھے چلیں گے؟ مطلب یہ ایک بیسک پالیسی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس نے فریم کی ہے اور کیوں فریم کی گئی ہے کہ ہم نے اگر الائنس بنانا ہے تو پھر عمران خان نے ان کے پیچھے چلنا ہے. ان کے پیچھے کیسے چلیں گے آپ؟ یہ جو ٹولہ ہے پورا کا پورا آپ لیڈ کریں, ان کو ساتھ ملائیں. اگر یہ چلتے ہیں آپ کے ساتھ تو الائنس بنائیں, نہیں چلتے تو آپ اپنا جو اتنا بڑا بڑا شو کر رہے ہیں سارا, ہر جگہ آپ کو رسپانس بھی مل رہا ہے, آپ اس کو جاری رکھیں. یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ پالیسی کس کی ہے کہ جی آپ اگر الائنس ہوگا تو پھر عمران خان سے آپ بیک سیٹ لیں گے. یہ کیا بات ہے؟ اچھا سر, ایک ابھی ہم یہاں تصویر چلا رہے ہیں, فوٹیج چل رہی ہے, ابھی ہم نے کامنٹ بھی کیا, آپ نے سنا ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, انہوں نے عمران خان کو پیچھے دھکا دے کے خود کو آگے کر لیا ہے. یہ پورا آج ان کا پی ٹی آئی کے لوگوں کا میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے لیے دفاع کرنا مشکل ہو رہا تھا. یہ تو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کی آف شور کمپنی آنے کے بعد وہ شاید اس سے مستعفی ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ سے, اور شاہ محمود قریشی صاحب نے انہوں نے وقتی طور پر اس کا ایکٹنگ چارج لے لیا. آپ کو تو لگ رہا ہوگا تصویر سے, فوٹیج سے, کہ اصل لیڈر جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب کیا کھیل رہے ہیں پی ٹی آئی میں؟ آج تو لگ رہا ہے کہ پارٹی ٹیک اوور کر لیا انہوں نے. دیکھیں یہ بات تو میں تصویر آپ کی دیکھ رہا ہوں, یہ بالکل صحیح ہے, مگر لیکن میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا, ایک پیس بھی لکھا تھا کہ جی یہ ایشو جو ہے اس کو آپ کنفیوز کر رہے ہیں لوگ کہ آف شور کمپنی کا مطلب آف شور کمپنی از ناٹ لیگل. آف شور کمپنی میں آپ جو پیسے لیتے ہیں اس کا حساب ہونا چاہیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, اور اس کو لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں. آف شور کمپنی تمہاری بھی ہے, تم بھی چور ہو. آف شور کمپنی تو بے شمار لوگوں کی ہے, سارے چور ہیں, اس طرح نہیں ہے. آف شور کمپنی ایک وہ تو عمران خان نے خود کر دی تھی نا شاہین صاحب, جب عمران خان نے ٹویٹ کر دیا تھا اس کے بعد انہوں نے خود اس معاملے کو خراب کیا. انہوں نے کہا جناب جن کے آف شور کمپنی ہوتی ہے, ٹیکس چور ہوتے ہیں, لیگل ہوتے ہیں, وہ فراڈ ہوتے ہیں. وہ تو عمران خان نے خود اس مسئلے پہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے. وہ اگر ایشو اگر یہ خراب ہوا میڈیا نے بعد میں کیا ہے, عمران خان صاحب نے تو پہلے خود کیا اس ایشو کو. ہوں گے, لیکن یہ کہ اگر آپ آف شور کمپنی ملا کے کوئی صحیح کام کر رہے ہیں تو وہ صحیح کام بھی کر سکتے ہیں کیونکہ لیگل کام ہے. وہ کوئی ایسا آف شور کمپنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہ گڑبڑ ہے. لیکن جو آپ شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کر رہے ہیں, یہ مجھے آپ کی بات ٹھیک لگتی ہے. اندر ان کے گڑبڑ ہے ضرور, اندر ایک پارٹی کے اندر ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جی پارٹی کے اندر رفٹ ہے, گروپنگز بھی ہیں, اور وہ اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کو موقع مل رہا ہے آگے آنے کا تو وہ عمران خان کو بھی پیچھے دھکا دے رہے. یعنی یہ پارٹی کے اندر ان کو ایک اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی بڑی شدت سے ضرورت ہے اور جلدی ضرورت ہے. میں شاہین صاحب, میرا خیال ہے کہ مجھے لگ رہا ہے آپ کی اس بات سے کہ جو عمران خان صاحب نے آپ کو لکھا ہے کہ آئی واز ٹیکن بیک بائی دیٹ ڈیسیجن, کہ میں خود بہت زیادہ پریشان ہو گیا اس فیصلے کے بعد. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے نہیں متعلق, یہ اپنے لوگوں کے متعلق ہیں جس کو بائی دا وے اگین شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کر رہے تھے. یہ جو 4 لوگ ہیں ان میں اسد عمر اور شیریں مزاری تو ظاہر ہے پہلے سیاست میں نہیں تھے, اور ایون جہانگیر ترین صاحب کا کوئی گراس روٹس کا اتنا تجربہ نہیں ہے, وہ مشرف کی بس کیبنٹ میں رہے. تو یہ اس میں تجربہ کار جو 2-3 دہائیوں سے تھے وہ تو شاہ محمود قریشی تھے. تو مجھے لگ رہا ہے, آپ مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ وہ غصہ اپنے لوگوں پہ نکال رہے ہیں کہ یہ ان 4 لوگوں نے کیسے یہ کر دیا. دیکھیں یہ تو عامر بالکل صحیح بات ہے, اور یہ ریکارڈ آپ وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا الائنس جو بنا ہے پیپلز پارٹی کو, پیپلز اور پی ٹی آئی کو جو قریب لانے والے ہیں, ان میں کس کا سب سے بڑا رول ہے؟ اور میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی کے علاوہ اور وہ کوئی نہیں ہو سکتا. خورشید شاہ صاحب بھی اس میں تھوڑے بہت شامل ہو سکتے ہیں, لیکن اصلی پی ٹی آئی کا رول جو ہے وہ تو شاہ محمود کا ہے. اب الائنس بن گیا تو یہ اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ جو لیڈنگ آپ کی اپوزیشن پارٹی ہے اس کو آپ پیچھے دھکا دے دیں, اور پھر جو لیڈر ہیں آپ کے آپ ان کو بھی پیچھے دھکا دے دیں اور خود سامنے آ جائے. تو یہ ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ گڑبڑ مجھے لگتی ہے بہت ہو گئی ہے اور نقصان بھی ہو رہا ہے, اور اگر اسی طرح چلا تو زیادہ نقصان ہوگا پھر. ٹھیک, بے حد شکریہ آپ کا. شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کلاسر صاحب, جس طرح سے انہوں نے بات کی تحریک انصاف سے متعلق عامر متین صاحب کی پارٹی کے اندر کچھ گڑبڑ ضرور ہے, کمیونیکیشن گیپ ہو سکتا ہے, یہ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کس طرح سے اس لے کے معاملے کو آگے چل رہی ہے, جس طرح سے خورشید شاہ صاحب, شاہین صاحب نے بات کی کہ اس سارے معاملے کو خورشید شاہ صاحب خود آگے لے کر چل رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر تو اپنے بہت زیادہ الزامات ہیں کرپشن کو لے کر. اس ساری صورتحال پر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاسز صاحب بڑی دلچسپ صورتحال بن گئی. لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ابھی ہوئی ہے, رحمان ملک صاحب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ پیناما لیکس کے اوپر جو ہے وہ جائزہ کمیٹی بنائی گئی ہے رحمان ملک کی سربراہی میں, لیکن ابھی بلاول ہاؤس سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے مطابق تو انہوں نے کہا ایسی کوئی کمیٹی نہیں بنائی گی. بڑی ٹرامیٹک سی سچویشن ہو گئی ہے. یہ اچانک میرا خیال ہے اٹس اے میجر ڈیولپمنٹ کہ رحمان ملک صاحب نے پورے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے پوری قوم سے خطاب فرمایا ہے, جو اس سے لندن میں بیٹھ کے, اور بڑا دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جناب آصف علی زرداری صاحب نے اب میرے ذمہ لگا دیا ہے اور میں پاناما پہ بیٹھ کے انویسٹیگیشن کروں گا. اچھا, اب اس کے بعد بلاول نے جس طرح کا اسے بلاول ہاؤس سے آیا ہے پریس ریلیز, یہ تو اس کو دو طریقوں سے آپ کہہ سکتے ہیں. اگر پولائٹلی کہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سنب کیا گیا ہے رحمان ملک کو. دوسرا اگر تھوڑا سا سخت لفظ ہے تو شٹ اپ کال دی گئی ہے. یہ دونوں پارلیمانی لفظ ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھیں تو بلاول نے شٹ اپ کال دیا کہ جناب کہ آپ کون ہوتے ہیں لندن میں بیٹھ کے فلان جگہ بیٹھ کے کہ ہم نے پارٹی یہ کر رہی ہے پارٹی وہ کر. چیئر پرسن تو میں ہوں اس وقت. بالکل زرداری صاحب ملک سے باہر ہیں, وہ ہوتے رہے جو بھی ہوتے ہوں گے, لیکن جو عہدہ اس وقت اگین افیکٹولی وہ تو بلاول کے پاس ہے. اور رحمان ملک صاحب کیا بیچتے ہیں. سو بلاول نے بڑا ٹائملی میرا خیال اس کو انہوں نے آ کے انٹرسیپٹ بھی کیا ہے اور شٹ اپ کال بھی دیا ہے کہ ایکسیلنسی آپ اس معاملے میں نہ پڑھیں, کمیٹی بنانی ہوئی نہ بنانی ہوئی میں بناؤں گا. یہ بھی ممکن ہے کہ زرداری صاحب نے جب وہ سنا ہو, باتوں میں بات ہوگی. یہ بات بڑھانے کے ان سے بڑا بہتر میں نے ان کا ایک نک نام رکھا ہوا تھا, وہ تھا بلف ماسٹر. مطلب اس سے زیادہ بلف ان سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا رحمان ملک صاحب سے. ہمارا بڑا تعلق بھی رہا ہے ان سے, دوستیاں بھی رہی ہیں, سب کچھ رہا ہے. اب دیکھیں جتنے الزامات رحمان ملک صاحب پہ ہیں, جتنے الزامات, اگر ان میں کوئی تھوڑی سی کوئی جاگ پڑی ان چودھری نثار علی خان صاحب نے, تو جتنی فائلیں ان کے پاس رحمان ملک کی پڑی ہوئی نا کرپشن کی اور ان کی irregularities کی, یہ کسی کی بھی نہیں ہے. یہ جتنے اچھے بن کے آپ کو ہمیں آتے ہیں چیزیں بتاتے ہیں. رحمان ملک صاحب نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ مل کے بہت سارے بزنسز کیے ہوئے ہیں. UNO کا ایک اس میں تھا آئل فار فوڈ پروگرام تھا, اس میں بڑے سیریس الزامات لگے تھے, اس میں آف شور کمپنیز بنائی گئی تھی. نیم اینی تھنگ جس میں رحمان ملک کا نام نہ آیا ہو, بالکل ہر چیز میں ہے. باقی جاتے ہوئے یہاں سیکرٹ فنڈ تھے اس نیشنل کرائسس مینجمنٹ کے, مصروف نے اسے جیولیاں خریدی ہیں, تحائف دینے تھے, پتہ نہیں کن خوبصورت لوگوں کو دینے تھے, انہوں نے جیولیاں خریدی گئی ہیں یہاں سے سیکرٹ فنڈ سے. یہ نیشنل یہ میں نہیں کہہ رہا, اگر کسی کو اعتراض ہو کہ رؤف ایسے بات کر رہا ہے, یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پورا یہ کچا چھٹا پڑا ہوا جس پہ صاحب خورشید شاہ صاحب جو وہ ان کی جواب طلبی کر سکتے ہیں. اسی سے انہوں نے 2-2 کروڑ روپیہ اپنے PS تھا اس کو PS کو دیے ہیں کہ یہ رکھو. لندن کے انہوں نے 2.25 کروڑ کے انہوں نے وزٹس کیے ہیں رحمان ملک صاحب نے. یہ سیکرٹ فنڈ سے ہوتا ہے. ہاں یہ ہوتا رہا, یہ رپورٹیں پیش پڑی ہوئی ہیں, یہ میں آپ کو اپنی طرف سے کوئی کہانی نہیں سنا رہا. سو رحمان ملک صاحب وڈ بی دا لاسٹ مین, انگریزی میں کہتے ہیں ٹو کیچ غیر پارلیمانی ہو جائے گا. یہ جملہ میں صرف اس طرح اشارہ کرتا ہوں کہ جب ان کو FIA کا چیف لگایا گیا تھا تو میں اور نصرت جاوید صاحب, نصیر اللہ بابر صاحب سے ہم نے کہا جی یہ کیا ہے, تو انہوں نے یہی جملہ کچھ کہا تھا جو ہم یہاں نہیں کہہ سکتے, مگر حالانکہ انگلش کا مگر اگر ان کی باقی وہ نکال دیں آپ کہ نیت کیا ہے وہ ہے, تو ویسے ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ محاورے کے بغیر میں کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ سارا حدیبیہ کا کیس اور یہ جو اس وقت آدھی چیزیں جو آئی ہوئی ہیں یہ ان کا ہی تیار کردہ کیس ہے. اس پہ ایز اے FIA چیف اور ایز انٹیریئر منسٹر ان کی ایکسپرٹیز ہے. تو باقی آصف داری کی سازش نکال دیں اگر بیچ میں سے کہ وہ اس کے لیے کس طرح استعمال اس کو کرے گا, تو ان سے بہتر آدمی بھی کوئی نہیں ہے. تو اقوام متحدہ کی جو انکوائری وہ بنی تھی نا کمیٹی جو صدام حسین کے ان کے پوری ڈیلز کو وہ انویسٹیگیٹ کر رہی تھی, اس میں ان کی کمپنی پہ الزام لگا تھا انہوں نے صدام حسین کی حکومت کو انہوں نے وہاں پہ رشوت بھی پیش کی تھی. سو یہ آپ پیپلز پارٹی پہلے ہی لویسٹ ایپ پہ چلی گئی ہے. ایک اکیلا ایک اعتزاز احسن بچ گیا جو کچھ اپوزیشن کر رہا ہے, باقی تو آپ کو نظر نہیں رہا. اب جو نیا فیس انہوں نے نکالا ہے وہ رحمان ملک صاحب ہیں, وہ جائیں گے, ہمارے سیکورٹی زار ہیں, انہوں نے کہا جی میں کر کے آؤں گا اور میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا. اچھا کیا بلاول نے, میرا خیال ہے وی مسٹ اپریشیٹ بلاول کہ ان کی انہوں نے فوری طور پر رحمان ملک صاحب کو کہا ایکسیلنسی آپ لندن میں رہتے ہیں, وہیں جداد ہیں, وہیں پراپرٹیز ہیں, آپ ان معاملات میں بہتر ہوگا. اس میں اگر آپ کی اجازت کہ آپ نے غور کیا سارے میں صرف ابھی آپ عمران پیچھے چلے گئے ہیں مگر اعتزاز بھی پیچھے گئے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ ان کو دھکیلا گیا ہے یا حالات کے تقاضے آ جاتے ہیں, اس تصویر میں اعتزاز بھی پیچھے ہیں.
वो भी, और वैसे भी सिचुएशन में अगर काश ये जॉइंट पार्लियामेंट्री होता दोनों हाउसेस का होता, तो फिर खुर्शीद शाह की बजाय अगर वहाँ पे एतजाज हसन तकरीर कर रहे होते तो पता नहीं क्या तकरीर होती है, पता नहीं क्या आज माहौल होता, बाइकआउट भी होता, मगर तकरीर करके होता नहीं। यानी कि आज आपने एग्री कर लिया, आमिर मतीन साहब के क्लासेस साहब ने जो बात की थी आप उससे मुत्तफिक हैं, हमेशा आपने इसको डिनाई लुकमा दे दो मेरे, एक लुकमा। मेरा ख्याल है जो चौधरी निसार अली खान साहब जो कहते रहते हैं कि मेरे पास फाइलें पड़ी हैं इनकी करप्शन की, खुर्शीद शाह की, लगता है एतजाज हसन से हट के खुर्शीद शाह साहब को उन्होंने कोई फाइल ही दिखाई होगी। ये काम बड़ी खूबसूरती से करते हैं अपने अपोनेंट्स को ब्लैकमेल करने का। ये अपने चौधरी साहब जो है कि मेरे पास फाइलें हैं, दिखा दूंगा, एक्सपोज कर दूंगा, आपकी कंपनी के बारे में बता दूंगा, मैं सबको बता दूंगा। इसलिए जो एमक्यूएम की जो बात की थी, एमक्यूएम की भी फाइलें पड़ी हैं चौधरी साहब के पास, लिहाजा वो उसमें से निकल गए, इसलिए वो निकल गए। हमें मैं सोच रहा था कि एतजाज पता नहीं क्या कहते हैं, या इन्होंने 70 सवाल जो बनाए हैं उसके पता नहीं उसकी तफसील देख रहा था, मगर जो एक आम आदमी को भी जो कल नज़र आ रहा है कि मियाँ साहब ने बजाय मनी ट्रेल वो बताने की, बीच में ये जो शोशा नया छोड़ दिया है कि 1980 के अंदर जो है वो जो 33 मिलियन जो रफली 1 अरब रुपया बनता है कि जनाब उस ज़माने में हमने 1 अरब रुपए की बेची है। अब वो किसी को नहीं समझ आ रही कि जी वो कब गया रुपया, यहाँ से गया और कैसे वो बना। याद रहे मुझे जो मैं सोच रहा था कि जब ये 93 में इत्तेफाक ख़ानदान की अपनी लड़ाई हुई, और मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि अगर इनके पास वो डॉक्यूमेंट पड़ा हो जो हम अपने प्रोग्राम में पहले दिखा चुके हैं कि उस ज़माने में जायदादें कितनी थी, इसमें क्योंकि मियाँ साहब ने जो अपने एक भाई को, मियाँ शरीफ के भाई को, मियाँ बशीर साहब जिनके 2 साहबजादे मियाँ असलम और मियाँ इदरीस वगैरह सबसे ज़्यादा लड़ाई की थी, उनको ये कहा था कि तुम 7 करोड़ रुपए तुम्हारा हिस्सा बनता है, ये 7 भाइयों का सब मिला जुला के कोई 60-70 करोड़ रुपए की टोटल वो है। मगर उस ज़माने में भी कहा जाता है कि इत्तेफाक फाउंड्री जो थी, इसमें डिटेल्स मौजूद हैं इस टेबल के अंदर कि किसकी अगर फुल स्क्रीन पे दिखा सके कि 30 करोड़ की उस ज़माने में जो है इत्तेफाक फाउंड्री थी, और टोटल जो मिला लिया जाए ना सारे शरीफ ग्रुप की 93 के आखिर में मिला के भी, तो वो भी तकरीबन 30 करोड़ बनती थी सबकी मिला के। पूरे शरीफ ग्रुप की जो था उस ज़माने में, ये 93 की हम उस ज़माने के मैगज़ीन में छपी हुई ये तफसीलात हैं कि 1 अरब रुपया तो 93 में नहीं था बनता, तो ये 80 की दहाई में 1 अरब रुपया बना के बैठे हुए हैं। तो वो जो बेचारे इनके कजन्स अदालत में गए हुए थे, उनको अगर पता होता कि दुबई में उनका हिस्सा नहीं था 1980 में, तो वो 93 में इस जायदाद के लिए लड़ रहे थे, दुबई की जायदाद के लिए क्यों नहीं लड़ रहे थे? तो ये काफी सारे और क्वेश्चन है। दूसरा मैं आपका कमेंट चाहता हूँ कि आप बड़ा आप पढ़ते हैं रहते हैं, आज उन्होंने जो साथ में अपने टैक्स के वो दिए कि 10 बिलियन रुपया उन्होंने कहा जनाब हमारी कंपनियों ने पिछले 25 साल में वो दिया है आपके पास, वो भी मेरा ख्याल टेबल अगर दिखा सके प्रोड्यूसर साहब, उसके अंदर जो सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं कि 8.5 रुपए एक्साइज और बाकी सेल्स टैक्स में दिखाए हुए हैं जो हमने दिए हैं, जो हमने हमारे प्रोग्राम में दिखाया गया कि टोटल जो है उसके अंदर 1.5 अरब रुपया इनकम टैक्स का है। तो वो भी क्वेश्चनेबल आ जाता है कि बाकी जनाब जो सेल्स टैक्स का 6 अरब रुपया जो आप और मैं और आप देती हैं, वो भी उन्होंने अपना दिखा दिया कि हम ये टैक्स देते हैं, हम टैक्स देते हैं। मैं उस पर आपकी कमेंट चाह रहा था। बिल्कुल जी, क्लास साहब ये तो वो समझदारी है ना जो मेरे ख्याल है कोई आप कैसे अकाउंटेंट कर सकता है। जैसे शहबाज राना की कल हमने स्टोरी को हमने टेकअप किया था कि एफबीआर के बारे में तो बड़े सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि एफबीआर ने सारा मैनेज करके दिया है, और मियाँ साहब ये कहते हैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। ये रिकॉर्ड जो है उस वक्त क्यों नहीं दिखाया गया जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तकरीरें की थी 2 दफ़ा? ये यकदम 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिकॉर्ड भी आ गए हैं, दुबई की प्रॉपर्टी भी निकल आई है, आपने वहाँ फ्लैट्स भी खरीद ले आपने ले लिए हैं, और उसमें 10 बयानात भी आपने उसमें ऐड कर दिए। लोग पूछते हैं, वैसे मैं आपकी सारी बात काटूं कि 1970 की दहाई में दुबई में कौन सा बिजनेस होता था? वहां तो ऊंटों की रेसेस होती थी। मेरा ख्याल है दुबई का तो किसी ने उसका नाम ही नहीं सुना होगा 70 की दहाई में। ये तो 80s 90s या अभी पिछले 10-15 सालों में पाकिस्तानियों ने ज्यादा रुख किया वहां पे। बिल्कुल। सो लिहाजा 40 साल में ये डिक्लेयर क्यों नहीं हुआ? 70 की दहाई 80 90 ये जो है ये डिक्लेयर क्यों नहीं की गई कि जनाब वहां पे दुबई में भी है? ये तो अगेन एक और केस खुल जाता है, एक और केस खुल जाता है। ये सिर्फ का मामला नहीं है, आम आवाम की भी, अगर आम और बड़े ताकतवर लोगों की भी हम क्लासेस साहब बात करें तो पैनामा लीक से हटकर जो आपकी तरफ से तहलका खेज इंकशाफात किए गए बड़े बड़े बंडल हमने दिखाए कि दुबई के अंदर भी गैर कानूनी तौर पर खुफिया जायदादें बनाई गई हैं और उनका तरीका क्या था बनाने का। और हमारे साथ ब्रेक से जब वापस आएंगे तो शाहिद लतीफ़ साहब भी मौजूद होंगे, वो आज अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए।
بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دبئی لیکس کا معاملہ ہے، اپنے پروگرام میں بارہا دعوت دی گئی تھی کہ اگر دبئی کے اندر خفیہ جائیدادیں ہونے کے باعث اگر کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا ہے تو ہم اسے اپنے پروگرام میں موسٹ ویلکم کہیں گے۔ شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر چونکہ موجود ہیں۔ شاہد لطیف صاحب، دبئی لیکس کے حوالے سے جو کلاسز صاحب نے بتائی، مختلف چیزیں، مختلف لوگ اور بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے نام سامنے آئے، وہاں پر آپ کا نام بھی سامنے آیا جائیدادیں نکلنے پر، آپ اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو دینا چاہ رہے تھے؟ جی، میں نے یہ پروگرام دیکھا اور مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ بالکل آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ جو اطلاعات ہیں وہ دیں، مگر اطلاعات کی تصدیق کرنا اس سے پہلے کہ آپ اس کو ایئر کریں، وہ بھی تو صحافت میں ذمہ داری ہے نا۔ میرے بارے میں جو آپ نے بات چیت کی، میں تو چونکہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں، آج فرق صرف اتنا ہے کہ میں عام طور پہ اجتماعی باتیں کیا کرتا ہوں، مگر چونکہ سچویشن ایسی ہے کہ مجھے اپنی ذات کے بارے میں کچھ صفائی دینے کے لیے آج یہاں آنا پڑا۔ وہ ایسا ہے کہ جو آپ نے انفارمیشن دی وہ بالکل اس کے برعکس ہے جو حقیقت ہے۔ یعنی ایک جگہ آپ نے جو مین بات بنائی وہ یہ تھی کہ جی یہ پراپرٹی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری ہے وہ 2004 اور 5 میں لی گئی۔ آپ کوئی ڈاکومنٹ دکھا سکتے ہیں کہ یہ 2004 اور 5 جہاں میرے نام سے منسوب کیا گیا ہو؟ یہ معلومات بالکل غلط ہیں۔ 2005 اور 4 کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، یہ میرے پاس باقاعدہ چیزیں موجود ہیں، اور یہ 2012 اور 14 کی پراپرٹی ہے۔ شاہد لطیف صاحب، یقیناً آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت آنیر ہے وہ ڈاکومنٹ جس کے اندر آپ کی پراپرٹیز کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 2004 میں تھی۔ شاہد لطیف صاحب، آپ کو میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ میں بھی دے دوں۔ یہ ڈیٹیل ساری کی ساری چودھری نثار علی خان صاحب کے پاس ہیں، آفیشلی طور پر موجود ہیں سر۔ ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، آپ سے رابطہ کیا گیا تھا سر۔ آپ ہمارے پروڈیوسر سے، ہمارے دیگر ان سے آپ نے بڑے انتہائی سختی سے بات کی، میں اس سے اتنا پولائٹ ورڈز کہہ سکتا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد آپ نے ہمارے ادارے کے کچھ لوگوں کو آپ نے پوائنٹ آف ویو دیا، انہوں نے ہمیں دیا، ہم نے پراپر طریقے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو یہاں پہ ایئر کیا، اور آپ نے جو پوائنٹ آف ویو دیا تھا ہم نے یہاں پہ ایئر کیا۔ لہٰذا یہ مت کہیں ہم نے تصدیق نہیں کی، ہمارے لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا، اور آپ نے، میرا خیال ہے آپ نے زیادہ ان کے ساتھ تھوڑی سی سختی سے بات کی، آپ بات سننے کو بھی تیار نہیں تھے۔ لیکن ایون دین یہ آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں سر، یہ ایف آئی اے کی کسٹڈی میں ہیں سارے، چودھری نثار علی خان صاحب کی ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں سر۔ اس پہ 2004 2005 کی آپ کی پراپرٹیز کا ذکر ہے سر۔ ہم نے آپ سے یہ بھی کہا تھا جو ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں آپ ہمیں بھیجیں تاکہ ہم بھی دیکھیں۔ آپ نے کلیئرلی آپ نے انکار کیا کہ میں آپ کو ڈاکومنٹ نہیں دکھاؤں گا، ہم آپ کو ڈاکومنٹ دکھا رہے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتا آپ کے پاس کون سے ڈاکومنٹس ہیں، آپ ہمارے چیک کرنا چاہتے ہیں، ہم حاضر ہیں سر۔ جی ایک منٹ، یہ ڈاکومنٹ میں ٹی وی پہ لے کے بیٹھا ہوں سر، آپ نے ہمیں نہیں دکھائے، ہم نے کہا آپ سے 10 دفعہ کہ ڈاکومنٹ ہمیں بھیجیں، ہم ان کو سکرین پہ دکھائیں گے، آپ نے نہیں دیا ہمیں نہیں پتا آپ کے پاس کیا ڈاکومنٹ ہیں۔ مجھے بات تو کرنے دیں جی پلیز۔ نہیں، مجھے بات تو کرنے دیں، کیونکہ اس وقت میرا ٹائم ہے، آپ 2 پروگرام چلا چکے ہیں سر۔ غلط الزام لگائیں گے، ہم کلیریفائی کریں گے، اس کا مطلب ہمیں نہیں پتا آپ غلط انفارمیشن دینا، غلط انفارمیشن دینا، غلط انفارمیشن دینا ایک جرم ہے۔ کہ یہ دو غلط انفارمیشن، میری بات، یہ آج بھی آپ میری بات نہیں سننا چاہتے ہیں؟ چلیں آپ نے تو بول لیا نا 2 پروگرامز میں، آپ نے کالم بھی لکھا، یہ 2 میں لے کے بیٹھا ہوں، آپ ہمیں بھجوا دیں یہ ڈاکومنٹس، ہم کل ان کو دوبارہ چلا لیں گے۔ نہیں بھجوا دینے کی بات نہیں ہے، نہ تو آپ کوٹ ہیں اور نہ میں، تو پھر آپ یہاں کیا کرنے ہیں سر؟ میرے پاس ڈاکومنٹ، آپ نے ہمارے اوپر، آپ نے ہمارے ادارے کو 600 فون کیا کہ میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ ڈاکومنٹس ہیں، آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ 2004 اور 5 میں سرونگ تھا، آپ کو لکھا ہوا ہے سر، اس کو چیلنج کریں، ہو سکتے ہیں، ایف آئی اے کو چیلنج کریں، چودھری نثار علی خان کو چیلنج کریں۔ چونکہ میں سرونگ تھا، یہ میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں، اور یہ 2012 اور 14 کی بات کرتے ہیں، اور اس میں 2004 اور 5 کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ اچھا سر، صاحب آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ایک سوال ہے آپ سے، آپ کی بات مانوں گا، آپ سے ایک اور سوال ہے سر، آگے چلتے ہیں۔ میری بات، ایک 2004 اور 5 کو پہلے مانے، پہلے 2004-5 کو مانے کہ میں یہ آفیشیل ڈاکومنٹس لے کر بیٹھا ہوں۔ اچھا آگے سر، آپ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ آفیشیل ہے بنایا سر، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، یو ہیو دا رائٹ۔ سر سننے تھوڑا سا، ایک پاکستان ایئر فورس کے ٹاپ کے آفیسر کو، سر سوال تو سن لیں سر، ایک ٹاپ آفیسر ایئر فورس کو جو F-16 بھی اڑا کے یہاں لانے کا اعزاز رکھتے، کیا ضرورت پڑ گئی تھی
کہ وہ بھی سیاستدانوں بیوروکریٹس کی طرح ان کو بھی پاکستان کی یہاں دھرتی پہ اعتماد نہیں رہا. انہوں نے کہا میں دبئی میں پراپرٹی وہاں پہ خریدوں گا, چاہے آپ نے لیگلی خریدی. وہ کون سی ریزننگ تھی کہ آپ نے کہا میں نے دبئی میں پراپرٹی خریدنی ہے؟ اس کا جواب, اور اس کا ٹیکس ایسٹ میں کہیں ذکر نہیں ہے آپ کا. آرام سے سنیے, اس کا جواب آرام سے سنیے. جی مجھے یہ بتائیے کہ دبئی میں پہلی بات کوئی پراپرٹی لینا کیا کرائم ہے؟ آپ تو سیاستدانوں کو وہاں نہ چھوڑتے رہے ہیں کہ پاکستان سے باہر جدادیں لیتے ہیں سیاستدان. ڈکلیئر نہ کرنا جرم ہے. آپ دوسرا بھی سنیے, جس پراپرٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ پراپرٹی باقاعدہ جب اس کا ختم ہونا تھا قسطیں تو اس نے باقاعدہ انکم ٹیکس کے گوشواروں میں جانا تھا. اس کو ابھی 6 مہینے باقی ہیں. اب یہ بھی سن لیں کہ آپ نے پٹی چلا دی کہ جی میں کرپشن کی باتیں تو بہت کرتا ہوں, اور اپنی پراپرٹی, کرپشن کا پراپرٹی سے کیا تعلق ہے؟ جب انڈکلیئر ہوتی ہے مارشل صاحب, پراپرٹی جب ڈکلیئر نہیں کی جاتی تو وہ کرپشن نہیں کہلاتی ہے. کاش آپ اس چیز کو کیا میں نے اس ملک میں پراپرٹی باہر لینے والوں کو کبھی تنقید ان کی کرپشن کی؟ یہ سب کچھ اور آج بھی کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. یہ سب 16-17 لاکھ درہم بنتی ہے. کرپشن کی آج بھی کر رہا ہوں, اور کرپشن وہ ہے جو آپ نے ناجائز طریقے سے کی. یہ کوئی ناجائز طریقے سے کی. آپ پاس کہاں سے پیسہ ہے سر؟ آپ 16-17 لاکھ درہم کہاں سے ہے؟ آج تک 2009 سے 6 سال ہو گئے ریٹائر ہوئے, ایک انگلی نہیں اٹھی. آج آپ صرف 2004 کو مفروضہ بنا کر آپ نے 17-18 لاکھ درہم کی پراپرٹی خریدی ہے سر. اس کا ذکر گوشواروں میں نہیں ہے. میں نے پلاٹ لیے ہوئے, میں نے گوشواروں میں آئے گا. گوشواروں میں تب آئے گا جب ایک چیز میرے حوالے ہوگی. سارے کہہ رہے ہیں, بعد میں تو تمام لوگ کہتے ہیں کہ آئے گا. نہیں, سوال ہے کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں آیا؟ آپ نے یہ جائیداد خریدی 16 لاکھ درہم, 17 لاکھ درہم, یہ بہت بڑی رقم ہے. آپ کی بات ہے, آیا کہاں سے؟ دوسرا آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں کیا؟ یہ غلط ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ غلط بات کر رہے ہیں. آپ کہاں سے اٹھا کے لے آئے؟ یہ میرے پاس ایکچوئل ڈاکومنٹس ہیں. یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ. مفروضے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی عزت پہ دبے لگانا چاہتے ہیں, اور مجھے کسی کا اور کا نہیں پتا. میں اپنی بات کر رہا ہوں. آپ 17 لاکھ درہم پاکستان سے, آپ 17 لاکھ درہم پاکستان سے لے جا کے دبئی غیر ملک میں جائیداد خرید سکتے ہیں. یہ غلط ہے. وہ آپ کا خیال دھبا نہیں ہے. آپ نہیں سننا چاہتے نا. دوسری پراپرٹی باہر کی کمائی سے بچوں کی ہے. تو آپ کے نام پہ کیوں ہے؟ چاہتا ہوں آپ کے نام پہ یہاں سے جو گئی سر, اگر انہوں نے کمائی کی ہے. اور سن لیں, وہ اسپیشل پاور آف اٹارنی کے تحت عارضی ارینجمنٹ ہے, اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. اور جو یہاں سے گئی اس کا میرے پاس بینک ریکارڈ ہے. جو باہر سے آئی اس کا بھی بینک ریکارڈ ہے. آپ ان ڈاکومنٹس کو نہیں, آپ کون ہیں میں جو آپ کے سامنے ڈاکومنٹس لا کے, اور آپ کا کوئی کوٹ ہے؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, یہ لے بلو اپ کر دی, یہ میں بلو اپ کر رہا ہوں, یہ بلو اپ کر رہا ہوں. اس پہ پڑھ لیں کیا سن لکھا ہوا ہے, یہ میں بلو اپ کر رہا ہوں. یہ دکھائیں جو میں بلو اپ کر رہا ہوں. آپ ہمارے اوپر کیس کرتے سر. آپ سر ہمارے اوپر کیس کریں. کہاں سے اٹھائی؟ میں چیلنج کرتا ہوں. چیلنج نہ کریں, آپ ہمیں عدالت میں لے جائیں. آپ وہاں پہ مارشل صاحب عدالت میں لے جائیں, وہاں پہ سارے ڈاکومنٹس کو ویریفائی کراتے ہیں. نہیں ویریفائی میں تو آپ کو دکھا رہا ہوں بار بار. نہیں, عدالت لے میں تو آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں. آپ دکھا دیجئے. آپ 2004 کی ڈاکومنٹ دکھائیں. دکھا رہے ہیں سر, ٹی وی پہ نظر آ رہی ہے. اس وقت ٹی وی پہ نظر آ رہی ہے, آپ کی نظر نہیں آ رہی. لگائی ہوئی ہے, یہ تو لائنیں ہیں. مجھے کیا پتا کس نے لائنیں لگائی ہیں. میں الاٹمنٹ کے لیٹر دکھا رہا ہوں. آپ نے ہمیں نہیں دیے, ہم نے بار بار کہا آپ سے. یہ الاٹمنٹ کے لیٹر دکھا رہا ہوں. آپ نے کہیں سے پیپر اٹھا کے اور میرے نام پہ 2004 اور 5 لگا کے آپ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ کب تک آپ دکھاتے رہیں گے؟ آپ غلط بات لگا کر آپ کسی کے اوپر بہتان تراشی کریں گے. آپ کی انفارمیشن کہاں سے آئی؟ آپ کبھی چودھری نثار کو, کبھی کسی کو کوٹ کر رہے ہیں. مجھے اس کے کوٹ کا ڈاکومنٹ دکھائیں جہاں سے الاٹمنٹ لیٹر ملتا ہے. یہ میرے پاس ہے. یہ میرے پاس ہے. آپ ایک بات مانیں, آپ کے پچھلے پروگراموں کو ہم نکال لیتے ہیں کوٹس. جس طرح آپ نے سیاستدانوں کو رگیدا ہے
کہ بیرون ملک پراپرٹیز لیتے نہیں، ہیں، corruption، آپ کو بھی اس میں نے ملک corruption کی پہ بات کی ہے۔ اس ملک پہ بھروسہ نہیں تھا۔ میں نے کرپشن کی بات کی تو ہے، 17 لاکھ درہم کہاں سے ہے؟ پراپرٹی باہر خریدنے کی بات نہیں کی، اپنا سورس آف انکم یہ بتا میں نے دیں، کرپشن کی بات آپ کے پاس 17 لاکھ درہم کہاں سے ہے سر؟ کرپشن ظاہر کر دیں، آپ نے ٹیکس جو آپ کتنا کا دیا اس طریقہ سال؟ کار ہے وہ تو دیکھ لیا، آپ نے ٹیکس کتنا پے اور آپ کرتے نے ہیں؟ کالم بھی لکھ دیا، آپ کا جو کالم ہے سراسر جھوٹ پر بنیاد ہے۔ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے آپ صرف respect کالم لکھنے کے ماہر ہیں، آپ کسی کی عزت کا خیال کر سکتے سر، ہیں یہ کہ عزت کیسے کمائی جاتی ہے؟ آپ کے پاس اور کہاں آپ سے ایک 17 کے لاکھ کہنے درہم ہے سے سر؟ آپ کی چیز کو نہ تو کوئی سر میڈیا میں یہ پک آپ کرے نے گا خود ایڈمٹ اور کیا نہ ہی کہ دو اسے پلاٹ اور نہ ہی ہیں اس آپ کو کے کوئی لے کر چلے گا۔ 17 لاکھ آپ شاؤٹ نے کر کے آپ نے جو کوشش کر آپ لی، شاؤٹ کر یہ رہے ہیں۔ کوشش آج یہی آپ بتا کو دے گی۔ احساس ہونا آپ کی چاہیے بات کو- کہ روز کی جب بات آپ کو کرتے نہ ہیں کوئی لے کر تقریر چلا ہے کہ اور کس نہ طرح چلے لوگ گا۔ محسوس کرتے یہ ہیں ہے عزت کی کہ بات۔ 17 لاکھ اور یہ میں درہم جو بار ہے بار وہ دکھا رہا کہاں ہوں۔ سے آئے اور آپ نے یہ ڈکلیئر لائنیں کیوں نہیں دکھا کیا؟ رہے ہیں، یہ کیا پتا کہاں سے آپ چھاپ کے لے آئے، مجھے کیا عدالت لے کے پتا، سر۔ یہ تو میں آپ کو پراپر آپ ہمیں ایئر وائس مارشل صاحب ڈاکومنٹ دکھا رہا ہوں، ہمیں عدالت لے کے جائیں۔ آفیشیل ڈاکومنٹ چلو چودھری نثار علی خان کو کہیں وہ ڈینائی کرے کہ ان کے پاس رپورٹ یا ان کی ٹیبل پہ نہیں پڑی، لے آئے، چودھری صاحب کو کہیں آپ ذرا۔ لے آئے، آپ بلائیں چودھری نثار کو، آپ آپ انہیں فون کہیں کریں کہ ان یہ کو۔ ڈاکومنٹ میری ریفیوٹ کرے۔ میں پرائم منسٹر سے لے کر ایک جج کو چیلنج کرتا ہوں، میری ڈاکومنٹ کو کوئی ریفیوٹ کرے۔ پیسے کہاں سے یہ آپ 17 نے لاکھ تماشا سر یہ بنایا بتا ہوا ہے دیں۔ کہ ٹی وی پہ بھی بیٹھ جائیں اور اس کے بعد کاغذ قلم لے لیں۔ سر آپ کے پاس 17 لاکھ درہم کہاں سے ہے سر؟ آپ نے 2 پراپرٹیز خریدی۔ کریڈیبلٹی اور آپ کو جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ مختلف سورس پر آپ میرے ساتھ مختلف معاملات میں، میری اور آپ کی مختلف معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ رہی ہے۔ اب اس طرح ایئر کی مارشل چیزیں۔ صاحب اب تو اس وہ پہ ہنسا جا عدالت آج سکتا ہے، آپ اس اس چیز پہ پہ ہنسا شو جا کر رہے سکتا ہیں ہے۔ کلاسرا صاحب سر یہ اس کوئی طرح بات نہ ہے کہ آپ کریں کا میرا ڈیفرنس کہ آف اوپینین ہے تو لہٰذا میں آپ کی کے اگر اسٹوری میرے لے گا۔ ساتھ مختلف چیزوں پہ اے مارشل صاحب اب آپ نے رہی کافی ہے، غصہ point of کر view، لیا، میری ایک تو اس سن کو لیں آپ آج اس طرح سر۔ settle ہم نے کر رہے ہیں۔ تقریباً جو ہے 200 بندوں کے نام دیے ہیں، اس میں سے کسی نے یہ الزام میں نہیں 200 لگائے بندوں کا اور ایون آپ نے بھی مان لیا کہ آپ کے یہ 2 پلاٹ ہیں۔ آپ کا کہنا صرف یہ ہے کہ ایک تو آپ ڈیٹس پہ ہم سے اختلاف کر رہے ہیں۔ سننے دیں تھوڑی دیر سر، پھر سراسر جھوٹ کی بنیاد پہ آپ نے میرے دو دن آپ نے مجھے ٹارگٹ کیا اور پھر کالم بھی لکھ دیا، یعنی آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں بتائیں نا۔ سر ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جیسے محب الوطن نے سنیں ذرا لائنیں لگا کے سر سن لیں اور ہائی لائٹر کر کے سر سن لیں ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان سر سن لیں ذرا اور کہیں ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو اس ملک پہ اعتبار نہیں ہے، کہ ایئر وائس مارشل کو بھی اعتبار نہیں ہے کہ یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے دشمنیاں کمائیں۔ ٹھیک ہے ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہ رہے تھے، وہ ہم تک پہنچ گیا۔ جس طرح سے آپ نے بات کی، ہم نے اپنے دکھائے شو میں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی اسکرین پر ابھی بھی دکھایا کہ آپ کی جائیدادیں 2004 اور 2005 میں بنائی گئی تھی، اور آپ نے کہا کہ جو دستاویزات آپ کے پاس موجود ہیں ان میں اس طرح کے کوئی موجود نہیں کہ 2004 اور 2005 میں یہ بنائی گئی ہوں۔ لیکن جس طرح سے ہماری ٹیم کی جانب سے آپ سے رابطہ کیا گیا تھا، جو ڈاکومنٹس اب آپ بیٹھ کر اسکرین پر دکھا رہے تھے، کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ ڈاکومنٹس آپ ہمیں شو کرتے، ہماری ٹیم کو شو کرتے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، خدا حافظ۔